अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे वजीर दिफा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मेरे पीछे पाकिस्तान के वफ्द में जो एक खातून बैठी हुई थी वो कौन थी मुझे तो पता नहीं, इस हवाले से आप दफ्तर खारजा से पूछें, ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ वजीर दिफा ने एक इंटरव्यू भी दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या बातें कही हैं, क्या एक जौहरी ताकत के वजीर दिफा को इस किस्म का इंटरव्यू देना चाहिए, क्यों ये बात मैं कर रहा हूं, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। वज़ीर आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर की है, उस स्पीच के अंदर उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, उनकी स्पीच कैसी थी, कोशिश करेंगे कि ऑनेस्ट रिव्यू उस हवाले से भी आपसे शेयर करें। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, वजीर दिफा ने ये ट्वीट किया हुआ है, सलामती कौंसिल में ये तकरीर वज़ीर आज़म क्योंकि मसरूफ थे इसलिए उनकी जगह ये तकरीर मैंने की। ये खातून या किसने मेरे पीछे इनको बैठाया है, उन्होंने कहा कि मुझे इस हवाले से कोई अंदाजा नहीं, दफ्तर खारजा की स्वाबदीद और इख्तियार था। और फलस्तीन के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मेरा 60 साल से उनके साथ एक जज्बाती लगाव और कमिटमेंट है। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये एक पब्लिक फोरम के ऊपर पाकिस्तान जैसा जौहरी जो मुल्क है उसका वजीर दिफा ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर ट्वीट करके ये बता रहा है और पूरी दुनिया इसको पढ़ रही होगी। अब जो वजीर दिफा है उनका ट्विटर अकाउंट सिर्फ 4 सहाफी बैठ के तो नहीं देखते ना, दुनिया भर की हुकूमतें, दुनिया भर के इदारे, दुनिया भर की एजेंसियां नोट करती रहती हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं। वो जब ये सुनेंगे, जब ये देखेंगे कि पाकिस्तान का वजीर दिफा ये बता रहा है कि मेरे पीछे जो खातून बैठी थी भाई मुझे तो पता ही नहीं, अब वही खातून जो है वो कह रही है कि मैं एयरफोर्स के त्यारे में बैठ के जा रही हूं अमेरिका, मेरे पास वजीर आजम की सीक्रेट फाइल्स हैं, मैं उसी होटल में ठहरी हुई हूं जिसमें पाकिस्तान का वफ्द ठहरा हुआ है लंदन में। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि किस तरीके से चीजों को चलाया जा रहा है। और फिर वजीर दिफा साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया। भाई आप देते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, कभी एक चैनल पे जाते हैं, कभी दूसरे चैनल पे जाते हैं, आपकी मर्जी, आपका राइट है, आप जिस मर्जी को इंटरव्यू दें, तो आप वो देते रहे इंटरव्यू। आपको किसने कहा कि आप मेहदी हसन साहब को जाके इंटरव्यू दे दें? अब इस तरह का जब इंटरव्यू होता है तो पहले रिसर्च होती है, पहले उसमें पॉइंट्स लिखे जाते हैं, वो जो सहाफी है वो किस किस्म का क्वेश्चन कर सकेगा। कि आपको पता है कि दुनिया भर में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो हुकूमती शख्सियात होती हैं, बाकायदा तौर पे उनको पहले ब्रीफ किया जाता है कि ये जो सहाफी है इसकी ये लीनिंग्स है, ये इस किस्म का क्वेश्चन कर सकता है। क्योंकि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूं इंटरनेशनल सतह के ऊपर। मुझे याद है कि आज से तकरीबन 13 साल पहले टाइम्स के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से एक सप्लीमेंट छपना था, लंदन का जो टाइम्स अखबार है, उधर से एक टीम ने आना था, उन्होंने आके यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करनी थी और उसमें उन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी, पाकिस्तान की कौन सा सेक्टर क्या है, किस सेक्टर के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और गालिबन उन दिनों में आपके जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के जो वजीर थे, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, खुरम दस्तगीर साहब थे। पर एनीवे वो जो सहाफियों का वहां से वो एक ग्रुप आ रहा था जिन्होंने आके मुख्तलिफ शहरों में जाना था, पाकिस्तान के अंदर हुकूमती शख्सियात से मिलना था, बिजनेस जो फिगर्स हैं उनसे मिलना था, वो भी पहले वहां पे 2 महीने रिसर्च करते रहे कि जनाब कौन सा जो पॉलिटिशियन है वो किस इलाके से है, उसको क्या उसके पास है, क्या उसके पास नहीं है, किसी सहाफी से हम मिलेंगे तो उससे हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कि वो ये होता है ना कि एक सहाफी जो है वो इकोनॉमी को कवर करता है, वो हमारा जो है एक तरह से मदद कर सकता है। अगर हम कोई शोबिज़ को कवर करने वाले सहाफी के साथ फिरते रहेंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। और उसी दौरान वहां पे एक सहाफी से मेरी बात भी हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि बरतानवी हुकूमत जब इनकी इंपॉर्टेंट शख्सियात या यूरोपीय यूनियन की इंपॉर्टेंट शख्सियात, इवन के अरब ममालिक की जो इंपॉर्टेंट शख्सियात, जब उन्होंने कोई इंटरव्यू देना होता है तो पहले पूरा ब्रीफ किया जाता है कि ये सहाफी ये पूछ सकता है, इसकी ये लीनिंग है, आपने इसको इस तरह काउंटर करना है, इस तरफ आपने जाना नहीं। लेकिन इस तरह की कोई रिसर्च मुझे नजर नहीं आई। ख्वाजा साहब उठे और मेहदी हसन साहब के सामने जाके बैठ गए और मेहदी हसन ने जो उनसे क्वेश्चंस किए, किसी भी क्वेश्चन का वो तसल्ली बख्श उस तरह जवाब नहीं दे सके। एक मौके पे उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो इंडिया चला रहा है, तो मेहदी हसन ने कहा कि भाई आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने कहा जी ये सीक्रेट है। उनका सीक्रेट है तो फिर आप इसका क्लेम क्यों कर रहे हैं? इसी तरह और भी बहुत सारी उनसे बातें पूछी गई, उन्होंने उसके ऊपर इसी किस्म के जवाब दिए कि जी इमरान खान साहब जेल में है, मैं खुद भी जेल में रहा, ये वो, कोई भी जिसे आप कह सकते हैं ना कि एक ऐसा जवाब देना, कोई ऐसी बात करना कि जिससे लगे कि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आपको पता था कि मुझसे किस किस्म के सवाल हो सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि आप देते हैं, जाते हैं, आप मुख्तलिफ चैनल्स पे पाकिस्तान में बैठ के देते हैं तो आप उनको देते रहें। अब ये तो नहीं है ना कि आलमी सतह के ऊपर क्योंकि आप जुगत बड़ी अच्छी लगाते हैं,
آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں, کسی کو وہ کہہ دیتے ہیں, اور وہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں اور نہیں جی نہیں تیری راتی کوئی نہیں جمیا. یہ والا سٹائل پھر انٹرنیشنل سطح پہ نہیں چلتا. اب یہ جو خواجہ صاحب کا انٹرویو تھا یا پھر جو خواجہ صاحب کی ٹویٹ ہے, یہ کوئی خواجہ صاحب ذاتی حیثیت میں تو نہیں کر رہے نا. یہ انٹرویو پاکستان کے وزیر دفاع کا تھا, ایک جوہری طاقت, وہ جوہری طاقت جس نے حال ہی میں انڈیا کو جوتے لگائے, انڈیا کو ایک جنگ ہرائی, اس کا وزیر دفاع تو سب سے زیادہ پریپیئرڈ ہونا چاہیے. اس کا وزیر دفاع ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے انہوں نے جوہری ہتھیار کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا, اس کی انہوں نے ویسے کلیریفیکیشن دی. اس سے پہلے جب جنگ چل رہی تھی انہوں نے کہا جی 30 سال سے ہم آپ کا ڈرٹی کام کر رہے تھے, وہ دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے بیان دے دیا. تو کون سی ایسی قیامت آئی ہوئی؟ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے وٹی ہیں کہ آپ جا کے جو ہے سارے سوالات دے دیں گے؟ اب وہاں پہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پاکستانی میڈیا تو نہیں ہے جو یہ پوچھے گا کہ جی بھائی عمران خان کو 4 سال سزا ہوئی ہے, کیا حکومت کچھ ایسا کر سکتی ہے کہ اس کو 3500 سال سزا ہو جائے؟ اب تک حکومت نے اس حوالے سے کیا کیا؟ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم نے بند کیسے کروانا ہے؟ وہاں پہ تو اس طرح کے سوالات نہیں ہوں گے. وہاں پہ تو وہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ اس کو کہہ رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں, تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اینی وے ایز اے وزیر دفاع جو ان کی پرفارمنس رہی ہے میرے خیال میں بڑی ابزمل رہی ہے. ان کو تھوڑا سا زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس وقت ہماری ایک یونیک پوزیشن ہے, ہم ایک جنگ جیتے ہوئے ہیں انڈیا سے, اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا وزیر دفاع اس چیز کو کلیئر کرے گا, اس چیز پہ بات کرے گا. تو پہلے بریفنگ لیں. پہلے کسی سے پوچھا جا سکتا تھا, تھوڑی سی ڈسکشن ہو سکتی تھی کہ بھائی کیا چیزیں وہاں پہ پوچھی جا سکتی ہیں, آج کل ہاٹ ٹاپکس کیا ہیں, کیا کس قسم کا سوال آ سکتا ہے, اس کا میں کیا جواب دوں گا. آپ بار بار ہائیبرڈ نظام کا ذکر کرتے ہیں, تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے آپ سے پوچھنا ہے؟ یہ تو ایک بیسک سی چیز ہے. جب آپ اپنی ٹویٹس کے اندر بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تو انہوں نے پوچھنا ہی ہے. پھر آپ نے اس کے حوالے سے بھی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی, وہ مختلف کوسچنز آپ سے کرتے رہے. تو ایک اوور آل جو پوری حکومت کی پرسیپشن ہے, جو پورے نظام کی پرسیپشن ہے, اس کے اوپر ٹھنڈی بالٹی ڈال دی جناب خواجہ آصف صاحب نے. بہتر طریقے سے اس چیز کو کنڈکٹ کیا جا سکتا تھا, یا کرتے ہی نہ. کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ جائیں گے تو آپ سے وہاں پہ صرف وہ باتیں پوچھی جائیں گی جس سے آپ کے بیانیے کو تقویت ملے گی؟ تو ویسا تو نہیں ہوتا پھر. اینی وے انہوں نے جو ٹویٹ میں بھی بات کی کہ جی اس خاتون کو کس نے بٹھا دیا مجھے نہیں پتا, یہ ملک کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے. کل جب شہباز شریف صاحب خطاب کر رہے تھے اس وقت بھی وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی اقوام متحدہ کی اسی ہال کے اندر, تو بھائی وہ آپ کے وقت کا حصہ ہیں. اس سے پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, یہ تو جو وفد لے کے جاتے ہیں نہ میں کسی کو وفد میں ڈال سکتا ہوں نہ میں کسی کو وفد سے نکال سکتا ہوں. اینی وے اب یہ صورتحال ہے جناب کہ وہ ایک خاتون ساتھ گئی ہوئی ہیں, تو جو حکومتی شخصیات ہیں, جو کابینہ کے لوگ ہیں, ایون جو وزیر دفاع ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, میری یہ ذمہ داری تو نہیں ہے. اچھا, اب عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ان کا اکاؤنٹ انڈیا سے چل رہا ہے اور اس حوالے سے ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے. تو بھائی وہ انٹیلیجنس شیئر کی جائے عوام کے ساتھ. ویسے تو ہر چیز شیئر کر دی جاتی ہے کہ جی یہ اس کا رابطہ اس کے ساتھ ہے, اس کا رابطہ اس کے ساتھ ہے, اور اگر کوئی ایسی وطن دشمنی ہو رہی ہے. اور مہدی حسن نے بھی کہا کہ جی آپ عمران خان پہ بہت سارے الزامات لگا سکتے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ پاکستان کی عوام یہ مان جائے گی کہ عمران خان غدار ہے؟ اب یہ تو دیکھیں نا, سیاستدانوں کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگتے رہے. اس وقت جو نون لیگ میں کچھ لوگ شامل ہیں وہ خدا نخواستہ میاں صاحب کو را کا ایجنٹ کہتے تھے, باقاعدہ وہ کہتے تھے نواز شریف صاحب را کے ایجنٹ ہیں, اور وہ شخصیت اس وقت پنجاب کی کابینہ میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ تو الزامات ہم ویسے ہی منہ اٹھاتے ہیں اور کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں. یہ پاکستان میں صحافت کا بھی ایشو ہے, یہ پاکستان میں سیاست کا بھی ایشو ہے. میں نے اس دن بھی کسی کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ کہیں پہ ہماری بات ہو رہی تھی تو کچھ صحافی میرے ساتھ تھے, تو اچانک ایک صحافی نے کہا جی اپنی بلیک منی جو ہے نا یہ وائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بلیک منی آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ان کا کاروبار ہے ہو سکتا ہے اس پہ اس طرح وہ ٹیکس نہ دیتے ہوں, لیکن ایک دم سے اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور ہماری سیاست میں بھی ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں, کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگا دیا جاتا ہے اور یہ ساری سائڈ سے لگایا جاتا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ صرف ایک سائڈ سے لگایا جاتا ہے. یہ نون لیگ کی قیادت پہ بھی الزامات لگتے ہیں, پیپلز پارٹی کی قیادت پہ بھی الزامات لگتے ہیں, اس کے علاوہ جو دیگر سیاستدان ہیں ان کے اوپر بھی اس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں سیاسی مخالفین کی جانب سے. اچھا جی, وزیر اعظم صاحب نے بھی اقوام متحدہ میں تقریر کی. اس تقریر کے اندر جو انہوں نے باتیں کی, بڑی نپی تلی انہوں نے بات کی, بہت ساری چیزوں کو کور کیا, انڈیا کو انہوں نے بہترین طریقے سے جواب دیا, وہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن ایک چیز اس تقریر کے اندر ایسی ہے جو ساری آپ کے بیانیے کو ایک طرح سے اڑا کے رکھ دیتی ہے.
انہوں نے وہاں پہ اسرائیل کا بھی ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ جناب اسرائیل کے اندر یہ ہو رہا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, اسرائیل ایسے کر رہا ہے, عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہ ساری باتیں کر کے اس سے پہلے وہ یہ بھی کہہ چکے تھے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے ہم نے نامزد کیا. اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت غزہ میں اگر جنگ بندی نہیں ہو رہی, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ امریکہ حالیہ عرصے میں 6 بار, جی ہاں جی, لیٹ می ریپیٹ دس, 6 بار جنگ بندی کی سیکیورٹی کونسلز کی ریزولوشن کو ویٹو کر چکا ہے. اس وقت اگر جینوسائیڈ ہو رہی ہے یا جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے, اس کی اگر کسی پہ ذمہ داری آتی ہے تو وہ صرف اور صرف ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ ہیں. وہ نہیں روکنے دے رہے اس جنگ کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرتے رہو آپ لوگ. اور امریکہ کی مکمل اس وقت حمایت حاصل ہے اسرائیل کو. کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی مہینے یعنی سپتمبر کے مہینے میں یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے سیکیورٹی کونسل نے ایک دفعہ پھر یونینمسلی یعنی تمام ان کے 14 کے 14 لوگوں نے ووٹ دیا کہ غزہ کے اندر جنگ بندی کی جائے. اسرائیل جو وہاں پہ کر رہا ہے یہ ایک طرح سے انسانی المیہ ہے, وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا. سارے ملک ایک طرف کھڑے تھے جس میں یورپی ممالک بھی تھے جو سیکیورٹی کونسل کا حصہ ہے, لیکن امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا 1 ہفتہ پہلے ٹرمپ صاحب کے کہنے پہ. اور اس ٹرمپ کے لیے ہم اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو نوبل پیس پرائز دے, اس کے لیے ہم نوبل پیس پرائز کی بات کر رہے ہیں. یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں, غالباً یہ 19 سپتمبر کی خبر ہے, بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا. یو ایس بلاکس یو این کال فار غزہ سیز فائر فار 6th ٹائم. اس کے اندر تمام تفصیل لکھا ہوا ہے کہ all 14 other members of Security Council voted in favor of the draft resolution which described the humanitarian situation in Gaza as catastrophic and called on Israel to lift all aid restrictions. لیکن اس کو بھی ویٹو کر دیا امریکہ نے, اور اس امریکہ کے صدر کے لیے جس کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نوبل پیس پرائز مانگ رہے ہیں. اس پوائنٹ کے علاوہ باقی جو وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی, جیسا میں نے کہا کہ انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے بتایا دنیا کو کہ بھائی ہم وکٹم ہیں, ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہاں پہ کتنی شہادتیں ہوئیں, کتنے ہمارے لوگوں کو یہاں پہ مارا گیا, کیسے یہاں پہ دیگر ممالک کی انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے, بھارت کا جو گنونا کردار ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. اور بھارت کو جو ہماری افواج نے ہم نے جواب دیا, جس طریقے سے بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اس کا آگے سے جو جواب دیا گیا اس کا بھی انہوں نے بہترین طریقے سے ذکر کیا. باقی وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ آن دا بال تھی, اس میں یقیناً جو ہے جو فیئر پوائنٹس تھے انہوں نے اچھے طریقے سے ان پوائنٹس کو الیبوریٹ کیا, اس کے اوپر بات کی, اپنی تقریر کی, تو اس کے تو آپ ان کو اچھے مارکس دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بہت بڑا جو تضاد نظر آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز ایک کون کہہ رہا ہے, اسرائیل کہہ رہا ہے, اور ایک آدھے کوئی اور ملک کہہ رہا ہے, اور پاکستان کہہ رہا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ انتہائی نرگسیت پسند ہے, ان کو اپنے سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. وہ اقوام متحدہ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو بڑا مظلوم ہوں, لندن کا میئر بڑا ظالم ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے, یہ اقوام متحدہ والے بڑے ظالم ہیں, وہ سیڑھیاں خراب ہو گئی تھی جب میں اوپر آ رہا تھا, یہ ٹیلی پرومپٹر سامنے خراب ہو گیا, اس بلڈنگ کا ٹھیکہ انہوں نے مجھے نہیں دیا تھا, اگر میں یہ بلڈنگ بناتا تو بڑی اچھی بنتی. تو ان کو تو اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اس چیز کو میرے خیال میں شاید پاکستان سمجھ گیا ہے, انڈیا اس طرح سمجھ نہیں سکا, اور انہوں نے ٹرمپ صاحب کے لیے نوبل پیس پرائز کا بھی انعام کا اعلان کر دیا, ان کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں. تو اس طرح تو ٹرمپ کو جس طریقے سے ٹیکل کیا جا رہا ہے, ایک اس کی سائڈ یہ ہے کہ جی ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے اس کی خوشامد کی جا رہی ہے کیونکہ وہ بندہ ہی اس قسم کا ہے اور واحد سپر پاور ہے. اور میں نے کل بھی آپ سے یہ چیز شیئر کی تھی کہ دنیا بھر میں سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹرمپ سے جا کے ملیں. اتنے طاقتور ملک کے جو سربراہان ہیں وہ بھی جا کے ٹرمپ صاحب سے مل رہے ہیں, تو پاکستانی قیادت کی بھی خواہش ہوگی, شہباز شریف صاحب کی, کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں, تو شاید تھوڑا سا مسکا ہم ان کو لگا رہے ہیں. انڈیا وہ مسکا اس طرح نہیں لگا رہا, تو انڈیا کے جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. لیکن اگر آپ عالمی سطح کے اوپر ایک پرنسپل کے اوپر بات کریں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اصولی موقف ہے, وہاں پہ پھر آپ غزہ کی بات کریں اور اس میں آپ امریکہ کے کردار کی نفی کر دیں اور کہیں کہ جی یہ صرف اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں جی, چاہے قطر پہ حملہ ہو, چاہے غزہ کے اندر جو کچھ بھی ہو, اس کے اندر اگر اسرائیل کی جو شمولیت ہے وہ 95% ہے تو امریکہ کی شمولیت 125% ہے. ان کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. ندیم افضل چند صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سیکرٹری انفارمیشن ہے, غالباً وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے ورکر ہیں. پہلے وہ بیچ میں ایک دور میں پی ٹی آئی میں بھی شامل ہوئے, دوبارہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. ایک چیز تو ہے کہ گراؤنڈ لیول کا ورکر جسے آپ کہتے ہیں نا, ندیم افضل چند صاحب وہ ہیں, سیاسی شخصیت ہے, اختلاف بھی برداشت کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں, تو خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی تلخ بات نہیں کرتے, لیکن حقائق سامنے رکھتے ہیں. اور وہ حقائق پھر پنجاب کی حکومت کو آج کل پسند نہیں آ رہے, جو ان کے اپنے اتحادی ہیں. اب ندیم افضل چند صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جو صوبہ پنجاب ہے
اس نے اس برس کے جو پہلا یہ جو فائنینشیل ایئر ہے اس میں جولائی 1 سے لے کے 8 اگست تک تمام صوبوں کی نسبت سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، جو 405 ارب روپیہ ہے۔ جی ہاں جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب has emerged as the biggest borrower among all provinces, securing a staggering Rs 405 billion loan from the state bank in just the first 38 days. یعنی پہلے 38 دنوں کے اندر پنجاب نے 405 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، اور 7 تاریخیں بھی ندیم افضل چاند صاحب نے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کرنٹ جو فسکل ایئر ہے اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پنجاب حکومت کا کیا رد عمل آتا ہے۔ ندیم افضل چاند صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام صوبوں کے بنسبت یہ سب سے زیادہ قرضہ ہے جو پنجاب حکومت نے لیا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا پشاور میں جلسہ ہے۔ گزشتہ رات ہی وہاں پہ ایک طرح سے ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی۔ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ پہنچ گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے وہاں پہ سوشل میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی جب اڈیالہ جیل کے اندر ہیئرنگ ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام قیادت کو وہاں پہ آنا چاہیے۔ جب قیادت وہاں پہ آتی ہے، ایم این ایز وہاں پہ آتے ہیں، وزراء وہاں پہ آتے ہیں، ایم پی ایز وہاں پہ آتے ہیں، اس سے سارے نظام کے اوپر ایک طرح سے دباؤ پڑتا ہے، تو ان سب کو وہاں پہ آنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ روٹینلی چلے گا یا نہیں چلے گا۔ پچھلے کچھ دنوں میں تو ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ آئے، انہوں نے آ کے وہاں پہ وہ بیٹھے بھی، عوامی اسمبلی بھی لگی۔ اب اگلے ہفتے سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کا پشاور میں جلسہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس جلسے کے اندر بہت ساری چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی، بہت ساری باتیں ہوں گی، اور خان صاحب کی بہنیں بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہیں اور پبلک کے اندر رات کو بھی وہ پھر رہی تھی، اور وہ بھی اس جلسے میں شرکت کریں گی۔ بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔